अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये निज़ामत तो अशफाक सज्जाद साहब से भी ज़्यादा लंबी हो गई। फिर कहते हैं निज़ामत से बांध दिए हैं, अब तो पूरा निज़ामत को तोड़ ताड़ दिए। मौका मिलने की जो बात है, आप ही के महल्ले में ये प्रोग्राम रचाया गया है। यही आप मस्जिद के खतीब भी हैं। मौका ही मौका है, जुमा में कीजिए, शनिचर को कीजिए, इतवार को कीजिए, सुबह में कीजिए, शाम में कीजिए, ज़ोहर में कीजिए। कौन आपका मौका छीने हुआ है? अरे हम लोग हैं लोकल का, लेकिन मान लीजिए ज़िंदगी में इस मस्जिद तक में पहली मर्तबा आना हुआ या इस तरह का प्रोग्राम है, तो हम लोग एक ज़िंदा मिसाल, एक पैगाम लोगों के सामने देना चाहते हैं। उसके लिए आप लोग ऐसा माहौल कर देते हैं कि समझ ही में नहीं आने लगता है। बहरहाल कुछ बातें आपके रूबरू पेश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, वल्मुमिनून वल्मुमिनात बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ यअमुरून बिलमारूफ वयनहौना अनिल मुनकर वयुकीमून अस्सलाह वयुतून अज़्ज़काह वयुतीऊन अल्लाह व रसूलह उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। 10वां पारा सूरह तौबा आयत नंबर 71। इसी आयत की रोशनी में आज के इस इजलास में बातें पेश की जाएंगी। और इस इजलास की सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि बज़ाहिर ये एक छोटा मोटा इजलास है देखने में भी, और आप लोगों ने उसी तरह का सबूत भी दिया है। लेकिन तिलावत कुरान मजीद हो गई, नज़्म ख़ानी हो गई, एक लंबी सैर हासिल तकरीर भी हो गई है। उसके बाद मैं आपके रूबरू आया हूँ। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम की सदारत फज़ीलतुल शेख उस्ताजुल असातिज़ा उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना वक़ारी मोहम्मद यूनुस असरी हफ़िज़हुल्लाह फरमा रहे हैं, जो मैं समझता हूँ हम सब के लिए भी बड़ी खुशी और मसरत की बात है, और इस छोटे मोटे इजलास के लिए भी बड़ी शान की बात है। क्योंकि अमीर मोहतरम लोकल में रहते हैं और जब चाहते हैं हम लोग बुला लेते हैं, इसलिए एहसास नहीं होता है। वरना रांची का प्रोग्राम, जमशेदपुर का प्रोग्राम, जैतगढ़ का प्रोग्राम, पाकुड़ का प्रोग्राम, ये सब ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम हैं, बड़ी बड़ी बस्तियां हैं, बड़े बड़े इजलास हैं, जहां बाकायदा मांग मांग कर वक्त मांगते हैं, उसके बाद भी अमीर मोहतरम दे नहीं पाते। लेकिन जब हम लोग जब भी बुला लेते हैं, आ जाते हैं, हमारी दिलजोई के लिए, हमें समझाने के लिए और हमारे इजलास की शान को बढ़ाने के लिए आ जाते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि घर क्या कहते हैं वो, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये सूरत हाल होती है। बहरहाल ये थोड़ा सा हमने आप लोगों के बीच में, देखिए ये जो है ना, सबसे अच्छा ये रहता है, उसमें क्या आदमी जैसा था इतना दूर हो जाए, पाबंद रहना पड़ता है इसका, थोड़ा सा भी रेंज नहीं रहता है इसका, इतने में पाबंद रहना पड़ता है। इससे हटो तो आपकी आवाज़ें हट जाएगी। क्या है कि ये इजलास तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सलीका भी चाहिए था। अब जैसे यहाँ मौलवी साहब हैं इसी महल्ले में, तो भी समझा बुझा सकते थे। हम लोग भी खुद कहते हैं कि घर में झाड़ू झटका ना हो तो शुद्ध नहीं होता है, और आदमी घर को साफ सुथरा भी रखता है। यहाँ कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, सुनने वाले सुन रहे हैं, सुनाने वाले सुना रहे हैं, अहादीस नबविया पेश हो रही है, और आप भी उसे बगौर समात फरमा रहे हैं। लेकिन इस जगह को हम जब सजा रहे थे, तो उस वक्त वो मोटा मोटा काड़ी से झाड़ू जो लगाया जाता है, वो भी हम लोग नहीं किए। और हर कोई दिक्कत नहीं।
اور ہر دیکھنے والا اس کو محسوس کرتا ہے۔ بہرحال ہم نے جو سورہ توبہ کی آیت پڑھی ہے اس پر میں آپ لوگوں کے روبرو کچھ میسیج دینا چاہتا ہوں۔ سورہ توبہ کی اس آیت میں دکھایا گیا ہے کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اور معاشرہ ہے کیا۔ ہم لوگ جس آبادی کے اندر رہ رہے ہیں اور اس آبادی کے اندر رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ جو برتاؤ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا جینا مرنا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا رہن سہن ہو رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں معاشرہ۔ اگر معاشرے کے اندر نیکوکار لوگ ہوں، معاشرے کے اندر نیکی کرنے والے لوگ ہوں، معاشرے کے اندر نیکیوں کا ہی بول بالا ہو، معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت ہو رہی ہو، تو اس کو صالح معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس کے مقابلے میں معاشرے کے اندر برائیاں عام ہو جائے، معاشرے کے اندر خرابیاں جنم لینے لگے، اور معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرنے لگیں، ایک دوسرے کے ساتھ عداوت میں زندگی گزرنے لگے، لوگ انفرادی طور پر برائیوں کے شکار ہو جائیں، اور لوگ ٹیم بنا بنا کر بھی برائیوں کے شکار ہو جائیں، تو اس معاشرے کو کبھی بھی دنیا کی زبان میں صالح معاشرہ نہیں کہا جاتا ہے۔ اسی معاشرے کو کہا جاتا ہے کہ یہ معاشرہ بگڑا ہوا معاشرہ ہے، یہ معاشرہ تباہی کی طرف لے جانے والا معاشرہ ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس معاشرے کے اندر کبھی بھی رحمت الہی نہیں برس سکتی ہے۔ یہ ایسا معاشرہ ہے جس معاشرے کے اندر اوپر سے اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے، اس کے فرشتوں کی لعنت برستی ہے، اہل ایمان اس پر لعنت برستے ہیں، اور ہر سننے والا دیندار آدمی کہتا ہے کہ اتنی بستی خراب ہو گئی ہے، معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے۔ وہ تو مسلمانوں کی آبادی ہے، وہ تو اہل حدیثوں کی آبادی ہے، وہ تو ایسے لوگوں کی آبادی ہے جو طائف منصورہ ہونے کا دعوے دار ہیں، وہ ایسے لوگوں کی آبادی ہے جو کتاب و سنت پر عمل کرنے، کتاب و سنت کو برتنے کے دعوے دار لوگ ہیں، اس کے بعد اتنا بگڑ گیا ہے۔ تو صالح معاشرہ اور بگڑا ہوا معاشرہ کی یہ تصویر ہے کہ جہاں نیکیاں ہو اسے صالح معاشرہ کہیں گے، جہاں برائیاں ہو اسے بگڑا ہوا معاشرہ کہیں گے۔ اور سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو دکھایا ہے کہ ہمارے ایمانداروں کا معاشرہ کیسے ہوتا ہے، جہاں ایماندار لوگ بستے ہیں ان کو کیسا رہنا چاہیے اور ان کو کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے۔ صرف ایک آیت ہے، آیت نمبر 71، اور اس آیت کا ترجمہ، اس کی تشریح آپ سن لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسا معاشرہ چاہتا ہے، اس کے رسول نے کیسے معاشرے کو تشکیل دیا تھا، اور اس معاشرے کے اندر جینے والے لوگ کیسے تھے۔ بس ترجمہ سنیے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، دینی معاملے میں ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں، نیکیوں کو آگے بڑھانے میں ایک دوسرے کے ساتھ دینے والے ہوتے ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف، وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور وہ برائیوں سے روکتے ہیں۔ معروف ان تمام نیکیوں کو کہیں گے جن کو قرآن مجید نے معروف قرار دیا ہے، معروف ان تمام نیکیوں کو کہیں گے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں سے تعبیر کیا ہے۔
معروف انہی چیزوں کو کہیں گے جن کو شریعت اسلامیہ نے سند دیا ہے. ایسا نہیں کہ معاشرے کے اندر کچھ کام بگڑے ہوئے بھی کرتے کرتے لوگ اچھے سمجھنے لگتے ہیں. تو کیا وہ معروف ہو جائے گا؟ کیا وہ نیکی ہو جائے گی؟ وہ ایک سمجھوتا ہوگا، ایک معاہدہ ہوگا، اور ہماری بے حسی کی ایک نشانی ہوگی کہ ان لوگوں نے برائیوں پر اتحاد کر لیا ہے، برائیوں پر سمجھوتا کر لیا ہے. ابھی کیسی کیسی برائیاں ہیں جن پر ہم لوگوں نے سمجھوتا کیے ہوا ہے. جیسے ایک ہے جہیز، لین دین. یہ ایک ایسی خرابی ہے جس کو سمجھ جائیے کہ ہمارے پورے معاشرے نے اس کے لینے دینے کا سمجھوتا کر لیا. ایک آدمی اگر قربانی دیتا ہے اور نہیں لیتا ہے، اپنی بیٹی جب بھیج رہا ہے تو پورے ساز و سامان دینا پڑ رہا ہے، انتقاماً وہ بھی لے رہا ہے. اور اس طرح سے یہ لین دین والی صورت پورے مسلمانوں کی آبادی یہاں ہمارے علاقے میں، چاہے وہ اہل حدیثوں کی آبادی ہو، دیوبندیوں کی آبادی ہو، بریلویوں کی آبادی ہو، تبلیغیوں کی آبادی ہو، ہر آبادی اس کو لے رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اتنے لوگ مل کر لے رہے ہیں تو وہ معروف ہو جائے گا کیا؟ وہ نیکی ہو جائے گی؟ اس لیے معروف اور منکر کی تھوڑی سی تشریح بتا دے رہے ہیں کہ مومن وہ لوگ ہیں یأمرون بالمعروف، جو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں کو فروغ دینے میں، نیکیوں کو آگے بڑھانے میں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ برائیوں سے روکنے والے لوگ ہیں. برائیوں سے روکنا اور برائیوں سے رکنا یہ دونوں بڑی ذمہ داری والی بات ہے. آپ اگر کسی کو شراب پینے سے روک رہے ہیں تو آپ کو خود پہلے شراب سے رکنا ہوگا. اگر آپ کسی کو زناکاری سے روک رہے ہیں تو آپ کو خود اس برائی سے پاک ہونا ہوگا. اگر آپ کسی کو سود خوری سے باز آنے کی تعلیم و تلقین کر رہے ہیں تو آپ کو پہلے اس چیز سے باز آنا ہوگا، اس چیز سے توبہ کرنا پڑے گا. تو وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، مومن مرد اور عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو برائیوں سے روکنے والے ہوتے ہیں. اور یہی معروف اور منکر ایسی ذمہ داری ہے جس کو معاشرے کے اندر بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ، بہت زیادہ منصوبہ بندی کے ساتھ لاگو کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو بھی خرابی نظر آ رہی ہے، ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ نظر آ رہا ہے، اور ہمارا معاشرہ رحمتوں کے بجائے لعنتوں کی طرف جو جا رہا ہے، اس میں اسی چیز کی کمی ہے. اور برائی ہم کو معلوم ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم دب جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ کون اس کا ٹینشن لے. یہ گاؤں میں صورتحال ہو گئی ہے. ورنہ آپ صرف ایک پوسٹ کا جائزہ لیجیے، جیسے پوسٹ چین پور بڑا پوسٹ ہے، ان بستیوں کو چھوڑ دیجئے جہاں دیوبندی آبادی ہے، جہاں بریلوی ہیں، جہاں تبلیغی لوگ ہیں، حنفی آبادی ہے. ان آبادیوں کو چھوڑ دیجئے. چین پور پوسٹ کے اندر ان بستیوں کو آپ نظر میں رکھیے جو اہل حدیث بستیاں ہیں، یا 80-85% اکثریت میں اہل حدیث آبادی ہے. وہاں کیا کیا خرابیاں ہیں. ایک بستی ہمارا جوا کھیلنے میں مشہور ہوتے جا رہا ہے. جوا بازی میں وہ جواری وہاں زیادہ سے زیادہ ہے، ہر عمر کا اس میں شکار ہو رہا ہے. اور دیکھنے میں بظاہر پورے کے پورے ایک اہل حدیث بستی کے، اہل حدیث گھرانے کے، اہل حدیث خاندان کے، اہل حدیث کنبے کے اور اہل حدیث ماں باپ سے جنم لیے ہوئے لوگ. ایک برائی وہاں ایسی ہو رہی ہے. ایک بستی کے تعلق سے کچھ نوجوانوں نے بتایا کہ باقاعدہ نوجوانوں کی ٹیم بن گئی ہے. وہ لوگ شراب اور زنا کا شکار ہیں.
وہ کیا کہتے ہیں کہ چکھنا لے کر سنتھالیوں کے گھر میں جا رہے، سوتاروں کے گھر میں چکھنا لے کر جا رہے ہیں اور شراب پی رہے ہیں۔ ہماری اہل حدیث بستی کے نوجوان، ہماری اہل حدیث بستی کے یہ بچے ہیں جو ایک ایسی قوم کے پاس جا کر، جس قوم کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہاں جا کر اپنے دین و ایمان کو دکھا رہے ہیں کہ ہم اس قیمت کے آدمی ہیں، ہم اس حیثیت کے آدمی ہیں، ہمارے دین و ایمان اتنا فنا ہو چکا ہے کہ تمہارے گھر میں ہم دارو اور ہنڈیا پینے کے لیے آ گئے۔ ایک بستی دیکھیے ادھر ہماری بے احتیاطی سے کہاں تک چلی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج سے 30-40 سال پہلے پوری بستی اہل حدیثوں کی بستی تھی، لیکن آج وہاں آدھے سے زیادہ بریلوی ہو گئے۔ جب مطلوع شاہ ہمارے علاقے میں بزرگ سائیں تھے، بزرگ شاہ تھے، اس وقت میں سمجھتا ہوں وہ پوری بستی اہل حدیثوں کی بستی تھی، لیکن آج وہاں کا نظام، ہمارا جماعتی نظام ایسا درہم برہم ہوا اور اس طرح سے ہم لوگ ایک دوسرے کے تعلق سے لا تعلق ہو گئے، تال میل ہمارا ایسا ختم ہو گیا کہ بستی کی اکثریت بریلوی ہو گئی، خدا پرستی چھوڑ کر، توحید چھوڑ کر، الا لیعبدون والی عبادت چھوڑ کر وہ لوگ سب خواجہ اور مزار پرست لوگ ہو گئے۔ لیکن ہم نے کبھی بھی اس تعلق سے غور و خوض نہیں کیا۔ ہمارے مابین ہمارے صوبائی امیر محترم یہاں موجود ہیں، اس لیے یہ ٹپس ہم آپ کو سنا رہے ہیں کہ کہاں کہاں ہماری خرابیاں ہیں اور کتنا منصوبہ بند طریقے پر ہم قدم اٹھائیں گے تب ہم اپنے جواڑیوں کو ختم کر پائیں گے، اپنے شرابیوں کو ہم بچا پائیں گے۔ زناکاری کے جو شکار ہو کر روزانہ جہنم کے قریب جا رہے ہیں، اس کو جہنم سے کھینچنے کے لیے ہم کو کتنی طاقت لگانی پڑے گی آپ سمجھیں۔ ہماری اولاد اگر بگڑ جائے تو 3 طرح کی طاقت کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی طاقت ہے ماں باپ کی طاقت۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے بال بچوں کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا یہ جھوٹی بات ہے؟ کیا یہ کوئی جھوٹا کلام ہے یا آپ کو تفریح کے طور پر کھا گیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ ایک ایک آیت کو 7ویں آسمان سے روئے زمین پر لانے کے لیے بعض دفعہ ایک ایک آیت کے ساتھ 70 ہزار فرشتے اترے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں لا کر وہ آیت رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ پہلی طاقت اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی دکھایا ہے کہ ماں باپ کو ہنرمند ہونا ہوگا، ماں باپ کو اندھے بن کر کہ ہمارا یہ بڑکا بابو ہو گیا ہے، ہمارا یہ لڑکا بہت ہوشیار ہو گیا ہے، یہ تو ہمارا ایسا ہے جو ہمارا گھر چلا رہا ہے۔ ارے کمبخت تمہارا گھر تو چلا رہا ہے لیکن اس راستے پر چلا رہا ہے جس راستے پر تمہارا پورا گھرانہ جہنم چلا جائے۔ اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری طاقت ماں باپ کی اگر فیل ہو جائے تو دوسری طاقت جو نصیحتوں کے ذریعے سے، دلوں کو موہ لینے والی باتوں کے ذریعے سے، کتاب الہی کی تلاوت کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے سے، اپنی لاجواب گفتگو کے ذریعے سے، اپنی تقاریر کے ذریعے سے، اپنے خطبوں کے ذریعے سے، اپنے بیان کے ذریعے سے، اپنی وضاحتوں کے ذریعے سے اور اپنی وہ اسلاف کرام کی تعبیر اور تفسیر کے ذریعے سے یہ کام ہمارے وہ علماء کرام کریں گے جو علماء کرام بستیوں میں آباد ہیں، جو علماء کرام اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں، جو علماء کرام دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آبادی کا انسان کس طرح سے گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ کبھی ہم نے سیرت کو پڑھا ہے، جیسے ہی ہم لوگ سیرت النبی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ الگ کتاب ہے، وہ الگ صفحہ ہے، وہ الگ پیج ہے۔
قرآن مجید کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کہ لوگوں اسلام تمہارے درمیان اس وقت آیا ہے جب تم بالکل جہنم کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی ہے کہ اس نے تم کو اس گڑھے میں گرنے سے اٹھا لیا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا اس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ قرآن کی تعبیر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامعین سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ لوگوں ہماری مثال اور تمہاری مثال کیسی ہے؟ کہا جیسے ایک آدمی ہے، اس نے آگ لگا دیا، آگ جل رہی ہے اور پروانے اس میں آ کر پڑ رہے ہیں اور مر جا رہے ہیں، جل جا رہے ہیں، خاکستر ہو جا رہے ہیں۔ تو تم سمجھو کہ ان پروانوں کو بچانے والا میں ہوں اور میں تم لوگوں کو بچا رہا ہوں۔ تم لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے جا رہے ہو اور میں ہوں کہ میں تم لوگوں کی کمر تک کو پکڑ کر تم کو وہاں سے بچا رہا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد تھی، یہ آپ کا حرص تھا، یہ آپ کا اصرار تھا۔ آپ اتنے اصراری ہو گئے تھے کہ چاہ ہی نہیں رہے تھے کہ کوئی میری امت کا آدمی جہنم میں چلا جائے۔ اتنی محنت، اتنی تگودو، اتنی کوشش، اتنے اپنے آپ کو جوخم میں ڈال کر ان کو جہنم سے بچانا۔ بعض جگہوں میں قرآن مجید نے کہا کہ آپ اتنا مت ہو جائیے کہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر لیں گے، ایسا نہ ہو جائیے۔ اور کچھ جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قانونی فارمولہ بتایا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ کہ آپ جن کو ہدایت دینا چاہیں گے ان کو نہیں دے پائیں گے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ہدایت کی توفیق دینا، ہدایت سے نوازنا، ہدایت سے سرفراز کرنا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت یاب ہونے والا ہے، کون ہدایت پانے والا ہے۔ تو مومن کی تیسری شان بتائی گئی وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ یہ برائیوں سے روکنے والے لوگ ہیں۔ ایک تیسری طاقت ہے جس کو ہم لوگ جمعیت کی طاقت کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ جماعت کی طاقت کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ بستی کے اندر سونا آنا کی طاقت کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ سماجی طاقت کہتے ہیں۔ ہم نے بستی کے اندر جن کو ذمہ دار بنایا ہے، جنہوں نے ذمہ اٹھایا ہے، عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ خالی ہم کو مالک کا ذمہ دار بنایا ہے، مالک کا ذمہ دار بنایا ہے۔ یہ سوچ ہی غلط ہے۔ آپ کو میں بتاؤں گا ایک سوچ، اور اس سوچ سے آپ اپنی سوچ کو ملائیے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ خالی خلافت میں مال کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اسی کی خلافت کریں، ایسا نہیں، بلکہ پوری خلافت کے اندر اپنی رعیت کی اصلاح، اپنی رعیت کی حفاظت اور اپنی رعیت کے لیے امن و آشتی فراہم کرنے کی بھی خلافت سنبھالے ہوئے ہیں۔ ایک دن صبح فجر کی نماز پڑھا اور پیچھے موڑ کے دیکھا تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان نہیں آیا۔ ذکر و اذکار کے بعد سیدھے نکلے اور اس کے گھر چلے گئے۔ وہ نوجوان، اس کی ایک بوڑھی ماں تھی، آواز دیا تو اس کی ماں نے کہا دیکھو نہ ادھر ہی سو رہا ہے۔ پھر اس کے کیواڑ میں ٹھوکر لگایا تو وہ دوڑتے ہوئے نکلا، کہا اے امیر المومنین دیکھیے میں بیمار ہو گیا ہوں
اور آپ نے بلایا ہے تو میں دوڑ کے آ گیا. کہا کمبخت کہیں کہ میں نے بلایا تو تم دوڑ کے آ گئے, اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین کا بلاوا آیا تھا, اس وقت تم ایسے ہی سوئے رہ گئے. یعنی حی علی الصلاح حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم, کامیابی کی طرف آؤ, نماز کی طرف آؤ. جس نیند کے مزے لے رہے ہو اس سے زیادہ مزہ اور اس سے زیادہ اللہ رب العالمین نے لذت اس میں رکھا ہے جو تم جاگ کر عبادت کی شکل میں انجام دو گے. کم وقت جب اللہ کی پکار آئی تھی تو تم سویا رہ گیا تھا. آئندہ سے ایسا کرے گا تو میں تم کو کوڑا رسید کروں گا, کوڑے سے ماروں گا. سدھر گیا. ایسا ہمارے معاشرے کے اندر سرداری کرنے والے لوگ, ہمارے معاشرے کے اندر بڑے بڑے ذمہ اٹھانے والے لوگ, مسجدوں کے متولی, مسجدوں کے صدر لوگ ایک دن اپنی 5 سالہ مدت کے اندر, ایک دن اپنی زندگی میں اپنی رعیت کے تعلق سے کر پاتے ہیں. اپنے بال بچوں کو بھی نہیں جگا پاتے کہ بڑکا ننوا ہے, جگائیں گے تو غصہ ہو جائے گا, دوسرے دن سے کھانا ہی بند کر دے گا. احساس دیکھیے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بیٹھ کر خلافت کر رہے ہیں. یہ برائیوں کے ہٹانے اور بھلائیوں کے پھیلانے میں یہ ہم آپ کو اور ایک احساس دلا رہے ہیں. مدینے میں خلافت کر رہے ہیں, دارالخلافت یا پائے تخت یا راجدھانی مدینہ ہے, اور عراق, جو عراق اتر کی طرف جو کئی ہزار کلومیٹر دور ہے, عراق کے شہر میں جو دجلہ اور فرات کی ندیاں بہتی ہیں, بڑی مشہور ندیاں ہیں. ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پائے تخت مدینے میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو, عراق کی ندی دجلہ اور فرات کے کنارے اگر ایک بکری کو بھی کوئی بھیڑیا کھا جائے, یا ایک بکری بھی چوری ہو جائے, یا ایک بکری بھی ظلمن وہاں سے اٹھا کر کوئی بھاگ جائے, تو کل قیامت کے دن اس بکری کے تعلق سے بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دینا پڑے گا. بکری ہلاک ہو جائے تو جواب دہی, اور ہماری تولیت میں, ہماری سرداری میں ہمارا انسان ہلاک ہو رہا ہے, ہماری انسانی آبادی برائیوں کی طرف جا رہی ہے. کب ہم جاگیں گے؟ اور اس تعلق سے کہ اللہ تعالی ہم کو پوچھنے والا ہے, اس کے تعلق سے کب ہمارے اندر احساس ہوگا؟ یاد رکھیے, اگر یہ احساس ہو گیا تو پھر برائیوں پر قدغن لگ جائے گا, جس کو کہتے ہیں برائیاں ختم ہو جائیں گی. اور قرآن مجید کی اس آیت کے اندر مدینے کے معاشرے کی دراصل ترجمانی کی گئی ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن عورتیں اور مومن مرد ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں, یہ معروف اور نیکیوں کو ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر, اور یہ ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اچھا, نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا, اس میں اور ایک بڑا مسئلہ ہے. قرآن مجید میں کہا گیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ لوگوں تم بہترین امت ہو, اس لیے بہترین امت ہو کہ تم برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو, بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو. تو یہ کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا کی تمام امتوں میں خیر و فضیلت والی اور رتبے والی امت قرار دیا ہے. ایک جگہ باقاعدہ حکم کے طور پر فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم میں سے ایک گروہ, ایک جماعت, ایک ٹیم ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلائے, برائیوں سے روکے اور بھلائیوں کا حکم دے. تو اتنی باتیں بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے رہو,
بھلائیوں کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے رہو. اگر ایسا کرو گے تو بہت اچھا ہے, اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین اس طرح سے اپنی نگاہوں کو اور اپنے کرم کو اتنا سخت کر لے گا, اتنا سخت کر لے گا کہ تم دعائیں کرو گے فلا یستجاب لکم, تو تمہاری ساری دعائیں رد کر دی جائیں گی. جب معاشرے کے اندر برائی ہوتا ہوا اللہ رب العالمین دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں کے بزرگ لوگ کیا کر رہے ہیں, وہاں کے متولی لوگ کیا کر رہے ہیں, وہاں کے ذمہ دار لوگ کیا کر رہے ہیں, وہاں کے وہ علماء جنہوں نے اصلاح معاشرہ کا بیڑا اٹھایا ہے وہ کیا کر رہے ہیں, وہاں کے سمجھدار لوگ کیا کر رہے ہیں. کیا وہاں کے نمازی لوگوں کے اندر یہ حوصلہ نہیں جاگ رہا ہے کہ برائی برائی ہے اور نیکی نیکی ہے, خرابی کبھی بھی اچھائی نہیں ہو سکتی ہے اور برائی کبھی بھی نیکی نہیں بن سکتی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین اپنے عرش پر بیٹھ کر دیکھتا ہے, اور دیکھتا ہے کہ یہ سارے طبقے کے لوگ بھی بالکل اب بے احساس ہو چکے ہیں. تو وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم پکارو گے تمہاری پکار نہیں سنی جائے گی, تم دعائیں کرو گے فلا یستجاب لکم, تو تمہاری دعائیں اللہ رب العالمین قبول تک نہیں کرے گا. تو بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا بڑی نیکی ہے. ایک پوری سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا, قسم کھا کے فرمایا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہا قسم ہے زمانے کی, لوگ سب کے سب بربادی میں ہیں, لوگ سب کے سب خسارے میں جا رہے ہیں. الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے نیکیوں والا کام انجام دیا, وتواصوا بالحق, اور جنہوں نے حق بات کی وصیت کی, حق بات لوگوں کو پہنچایا, وتواصوا بالصبر, اور جنہوں نے صبر کی تعلیم اور تلقین کیا. تو یہاں 4 نیکی بتایا ہے. یہ 4 نیکی کرنے والے کبھی خسارے میں نہیں رہیں گے. ایک تو ہے الا الذین آمنوا, وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا جو مومن ہو گئے, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے, وتواصوا بالحق, وتواصوا بالحق, حق بات کی وصیت کرنا, حق بات کی تلقین کرنا, حق بات دوسروں کو بتانا. یہ ہر آدمی سے ہو نہیں پائے گا. یہی بتاؤ ہم کام حق بات, وتواصوا بالحق, اور وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جنہوں نے حق بات لوگوں کو پہنچایا. حق بات پہنچانے میں بھی بڑی طاقت چاہیے, ایمانی طاقت, بڑی ہمت چاہیے, ایمانی ہمت, ورنہ لوگ مصلحتوں کے شکار ہو جاتے ہیں, لوگ اپنے مفادات کے شکار ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں حق بات لوگوں تک پہنچاؤ, اور یہ مت دیکھو کہ اس سے تمہارا کیا اثر ہونے والا ہے, اس لیے کہ کوئی حق بات تمہارے روزی روٹی میں کمی نہیں کر پائے گی, اور تمہاری روزی روٹی تم کو اسی طرح سے ڈھونڈ لیتی ہے جس طرح سے تمہاری موت تمہیں جا کر ڈھونڈ لیتی. تو جو لوگ حق بات پہنچائیں گے وہی لوگ برائیوں کو ختم کر پائیں گے. اور مدینے کا جو معاشرہ تھا اسی کی تعبیر اس آیت نمبر 71 کے اندر دکھائی گئی ہے. یأمرون بالمعروف, وہ لوگ نیکیوں کا حکم دیتے تھے, وینہون عن المنکر, اور وہ برائیوں سے روکتے تھے. آگے بتایا ویقیمون الصلاۃ, اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں.
وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، اقامت کا لفظ لایا ہے، جس میں وہ قیام پورے تعدیل کے ساتھ کرتے ہیں، رکوع پورے اطمینان کے ساتھ کرتے ہیں، سجدے پورے اطمینان کے ساتھ انجام دیتے ہیں، رکوع میں پڑھی جانے والی دعائیں وہ پڑھتے ہیں، رکوع سے اٹھ کر پڑھی جانے والی دعائیں پڑھتے ہیں، سجدے کی دعائیں، سجدوں کے بیچ والی دعائیں، اور پورے احتیاط کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کا نام ہے اقامت الصلاۃ، کہ اس نے پوری طرح سے نماز پوری اعتدال کے ساتھ پڑھ کے دکھایا، اس نے پوری نماز جس طرح سے پڑھنا چاہیے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے پڑھ کے دکھایا ویسا پڑھ کے دکھا دیا۔ ابھی نماز کے تعلق سے کافی گفتگو ہو گئی ہے، ناظم اجلاس کی زبانی بھی اور جو مقرر خاص تھے اس کے لیے انہوں نے بھی اس پر گفتگو کیا۔ ایک پہلو اور ہے، نماز پڑھیے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، نماز پڑھیے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے۔ بہت سی بستیوں میں دیکھا گیا ہے کہ جتنا بڑا نمازی اتنا ہی بڑا غیبت کرنے والا، جتنا بڑا نمازی اتنا ہی بڑا چغل خور، جتنا بڑا نمازی اتنا ہی بڑا فسادی، جتنا بڑا نمازی اتنا ہی خناسیت پھیلا رہا ہے معاشرے میں، جتنا بڑا نمازی ہے اتنا ہی لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ نماز اور یہ سارے عروق یہ مل کر ایسا برابر سرابر ہو جا رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی، اس کے کھاتے میں کوئی جمع ہی نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو کہا گیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ حافظو کا معنی ہے، ترجمہ جو کیا جاتا ہے ساری نمازوں کی پابندی کرو، اور باب مفاعلت کا ایک خاصیت ہے اشتراک، وہ یہ ہے کہ تم نمازوں کی جس طرح سے حفاظت کرو گے نماز تمہاری حفاظت کرے گا، تو نماز پڑھ پڑھ کر اس کی حفاظت کرو، اور وہ نماز تم کو برائیوں سے ہٹا ہٹا کر تمہاری حفاظت کرے گی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ یاد رکھو نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکنے والی عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اس پہلو کو بھی ہمارے معاشرے میں عام کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں اپنی نمازوں کو غیبت سے بچاؤ، چگلی سے بچاؤ، جھوٹ بولنے سے بچاؤ، ریاکاری سے بچاؤ، اپنی نمازوں کو شہرت طلبی سے بچاؤ۔ جہاں فوٹو ہو رہا ہے سب نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں ہو رہا تو کوئی نہیں پڑھ رہے، تو یہ بالکل ریا قسم کا میڈیا میں ڈالنے، سوشل میڈیا میں اپنے آپ کو ظاہر کرنے والی جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر پاک ہو کر جو نماز ادا کریں گے صرف اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اس کو کہا گیا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ ایک خصوصیت بتائی گئی وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور یہ سارے معاشرے کے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اپنی مالوں میں، اپنی دولت میں۔ ہر آدمی پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جن پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ واجب کر دیا ہے، جن کو مال دے دیا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو وہ بڑے گناہ کے شکار ہیں۔ یہی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بھیانک آیت نازل کیا ہے کہ الذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سورہ توبہ میں ہے الذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونے چاندی مال و دولت کا ذخیرہ جمع کر کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، غربا کی خیالداری نہیں کرتے ہیں، جو مستحقین ہیں ان کو وہ دیتے نہیں ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی تم دردناک عذاب کی خبر ان کو دے دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن کو وہ یاد کرے
जिस दिन जहन्नम की आग में उसके सारे सोने चांदी तपाए जाएंगे, फतुकुआ बिहा जिबाहुम व जुनूबहुम व ज़ुहूरुहुम, फिर उसके जरिए से उसकी पेशानी को दागा जाएगा और उसके पीठ को दागा जाएगा, उसके बाजू को दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये तो वही है जो तुमने अपने दुनियावी जिंदगी में जमा कर करके रखा था। फज़ूकू मा कुंतुम तकनिज़ून, तो आज वो सारे जमा ज़ख़ीरा का ये नतीजा तुम्हारे सामने है, इसको तुम चखो और इसके जरिए से तुम इसी अज़ाब मुसलसल के अंदर पड़े रहो। तो ज़कात जिन पर अल्लाह ने जिनको माल दे दिया है उस पर वाजिब है, और नहीं देने का मतलब वो वाजिब को छोड़ रहा है, और वाजिब और फर्ज को छोड़ रहा है तो यकीनन वो गुनाहगार हो रहा है। उसके बाद और एक खुसूसियत है जिसके साथ खुतबा तकरीर भी खत्म कर देंगे। आगे फरमाया वयुतीऊन अल्लाह व रसूला, के अच्छे मुआशरे के लोग अल्लाह की इताअत करते हैं और उसके रसूल की इताअत करते हैं। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, तो यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। इन्नल्लाह अजीजुल हकीम, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन जबरदस्त है और हिकमत वाला भी है। ये जो आखिरी सिफत है, इस सिफत पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। वो ये है कि वयुतीऊन अल्लाह व रसूला, कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। इताअत का माना है बातों को मानना। अल्लाह ने कहा है इबादत करो, तो आदमी इबादत कर रहा है, अल्लाह की इताअत हो रही है। अल्लाह ने कहा नेकियां करो, एक इंसान कर रहा है तो अल्लाह की इताअत हो रही है। अल्लाह ने कहा हमारी किताब पढ़ो, आदमी पढ़ रहा है, वो अल्लाह ताला की इताअत कर रहा है। वो कह रहा है कि हलाल चीजों को खाओ, आदमी हलाल चीजों को खा रहा है, अल्लाह ताला की इताअत हो रही है। वो कह रहा है कि हराम चीजों से अपने आप को बचाओ, और वो बच जा रहा है तो अल्लाह ताला की इताअत हो रही है। वो हिकमतें भी बता रहा है कि हलाल खाओगे तो तुम्हारी इबादत कबूल होगी, तुम्हारी दुआएं कबूल होगी, अल्लाह ताला तुम्हारी फरियाद को सुनेगा। लेकिन हराम खोरी के अंदर अगर तुम मुब्तला हो गए तो ना तुम्हारी इबादत कबूल होगी, ना तुम्हारी दुआ कबूल होगी, और ना ही अल्लाह के यहाँ कोई नेकी लिखी जाएगी, बल्कि तुम मुआशरे के अंदर एक खराब पहचान बनाओगे और एक बुरे इंसान के हैसियत से तुम्हारा परिचय होगा। व रसूल, और अल्लाह की इताअत के साथ उसके रसूल की इताअत करते हैं। रसूल क्या है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ताला ने आखिरी नबी और आखिरी पैगंबर बनाकर भेजा और कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। आप कह दीजिए जो लोग ये दावा करते हैं कि हम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जो लोग ये दावा करते हैं कि हम लोग अल्लाह की सच्ची इबादत करते हैं, जो लोग ये दावा करते हैं कि हम लोग अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह हमसे प्यार करता है, तो उन सारे लोगों को कह दो फत्तबिऊनी, तुम सब मिलकर मेरी इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, तब जाकर अल्लाह ताला तुमसे प्यार करेगा। तो अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए इत्तिबाए रसूल जरूरी है, और इत्तिबाए रसूल ये है कि उन्होंने किस तरह से नमाजें पढ़ी उसी तरह से पढ़ेंगे, रोजा कैसा रखा उसी तरह से रखेंगे, हज की अल्लाह ने ताकत दे दिया तो उन्होंने जैसे करा था वैसे हम भी करेंगे, माल दे दिया तो जिस तरह उन्होंने ज़कात निकाला वैसे हम ज़कात देंगे, इन्फाक फी सबीलिल्लाह उसी तरह से करेंगे। नमाज के ताल्लुक से फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उसी तरह से नमाज पढ़ो जिस तरह से मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक चेहरा दिखाया, अपनी एक सूरत दिखाई, जिसको आप सूरत इस्लामी और जिसको आप सीरत कह सकते हैं, कि उन्होंने अपना चेहरा कैसा रखा। अभी हमारे नौजवानों के अंदर बिल्कुल यूरोपियन लोगों का जो सर कटिंग करने की जो सूरत हाल है वो जो कर रहे हैं, ये कभी भी इताअत रसूल नहीं है, ये बगावत रसूल है, ये रसूल से सीधे सीधे नाफरमानी है। जिस किस्म की यहूदियों की नकाली कर रहे हैं, क्रिश्चियनों की नकाली कर रहे हैं,
ہم نے وہاں اڑیسہ میں بوڑھے بوڑھے لوگوں سے کہا کہ دیکھیے ہمارے اہل حدیث بچے ہیں، یہ کیسا یہ لوگ سر کا بال کٹا رہے ہیں؟ حدیث میں خصوصی طور پر ایسا کاٹنے سے منع کیا گیا ہے، یا تو جسے آدمی یہاں رکھ لے اور پورے کنارے کنارے کاٹ دے، اسے بھی منع کیا گیا ہے، یا آدمی پورے کنارے کنارے رکھ لے اور یہاں بالکل چندیا کاٹ کے ختم کر دے، اسے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو ہم نے کچھ بوڑھے لوگوں سے بات چیت کی تو کہ کیسے ایسا یہ لوگ کر رہے ہیں؟ تو بولے دیکھیے مولانا، ابھی تو یہ یورپ سے یعنی یہودیوں سے، عیسائیوں سے، انگریزوں سے یہ تہذیب آ رہی ہے، لیکن ہم لوگ جب بچپن میں تھے، وہ 80-85 سال کا ایک بوڑھا ہم کو سنا رہا تھا کہ ہم لوگ جب بچپن میں تھے تو ایسا سر وہ لوگ مڑاتے تھے جس کو ہم لوگ بھیڑ، چمار، چنڈال کہتے ہیں، وہ چنڈال لوگ ایسا کرتے تھے۔ اور اس چنڈال والی تہذیب یا چنڈال والا طریقہ، چنڈال والا ہیئر اسٹائل اور وہ چنڈال والی کٹنگ آج ہم لوگ اچھے لوگ کر رہے ہیں، پڑھ کے کر رہے ہیں، بڑی بڑی ڈگری لے کر بھی کر رہے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ اگر، اور اب تو مدرسے والا بھی نہیں بچنے لگا ہے، دیکھا دیکھی میں یہ ڈگری والا بھی اور وہ ڈگری والا بھی سب بگڑتے چلا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صالح معاشرے کا آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرتا ہے۔ اطاعت نبوی صحابہ کرام کے زمانے میں کیسی تھی آپ تھوڑا سا دیکھیے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہن لیا، سونے کی انگوٹھی۔ اس وقت کی بات ہے جب سونا مردوں پر حرام نہیں ہوا تھا، تو سونے کی انگوٹھی پہن لیا۔ بہت سے صحابہ کرام نے انگوٹھی بنایا اور انگوٹھی بنا کے وہ لوگ بھی پہننے لگے کہ چلو ہمارے نبی پہن رہے ہیں تو ہم بھی اتباع میں پہنیں گے۔ جب سونا مردوں پر حرام کرنے والی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ نے سونے کی انگوٹھی کو اتار دیا۔ ہوا ایسا کہ دوسرے سارے صحابہ لوگ اس انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیے۔ ایک دن ایک آدمی دوسرے تیسرے دن آیا تو دیکھا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوا، کہا کہ یہ تو مردوں پر حرام ہو گیا ہے اس لیے تم اتار دو۔ تو اس نے نکالا اور ایسے پھینک دیا، سونے کی انگوٹھی پھینک دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا کہ ہاں اس نے تو بات مان لیا۔ اب مجلس جب ختم ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تو وہ صحابی جس نے وہ انگوٹھی پھینکی تھی اور وہ صحابہ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہا یار اٹھا لو، انگوٹھی اٹھا لو۔ تو کہا کہ کام میں لے آئے گا، انگوٹھی نہیں تو دوسرا کچھ بنا دو۔ پورے سونے کو کٹوا کے تم کہیں بھی لو سونار کے پاس بیچ دے گا تو دام آ جائے گا۔ اور بات بھی بالکل صحیح تھی، انگوٹھی نہیں بناتے، اب اپنی وائف کے لیے بنا سکتے تھے کیونکہ عورتوں پر حرام نہیں تھا سونا، ویسا بنا سکتے تھے، یا انگوٹھیاں نہیں بناتے اس کو پورے کو کٹوا کے لے جا کے سونار کے پاس بیچ سکتے تھے جس میں کئی ہزار پیسہ آ سکتا تھا۔ اطاعت کا جذبہ دیکھو، پیسوں پر ہم لوگ اپنے دین و ایمان کو آج تولتے ہیں، جدھر مل جائے ادھر ہی ہمارا منہ ہو جاتا ہے، جدھر کوئی دے دے تو ہم جھوٹی گواہی تک دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، 2 پیسہ مل گیا تو دن بھر اس کی غلامی کرنے میں تیار ہو جاتے ہیں، 4 روپیہ دے دیا ہے تو دن بھر وہ جتنا کچھ مجھ سے بکوا رہا ہے سب ہم بکے جا رہے ہیں۔ صحابی کی بات سنو، اور انہوں نے جو جواب دیا اس کو کہا کہ جس چیز کو میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ کے سامنے پھینک چکا ہوں، اس کے غائب ہونے کے بعد میرا دین و ایمان گوارا نہیں کرتا ہے کہ میں اس کے غائب میں اس کو اٹھا لوں۔ نہیں اٹھایا، گھر چلے گئے۔ کس نے اٹھایا؟ کسی نے اٹھایا؟ کیا ہوا اس کے تعلق سے؟ انہوں نے کوئی ٹینشن ہی نہیں لیا، کہا کہ رسول کی موجودگی میں نے جو کام کر لیا ہے ان کے غائب ہو جانے کے بعد میں اس کو اٹھا لوں، یہ اطاعت رسول گوارا نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ چمڑے کی جوتی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھا تو اور صحابہ بھی چمڑے کی جوتی میں نماز پڑھنے لگے۔ نماز کے دوران ہی میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کے ذریعے جبرائیل کے ذریعے خبر دی گئی کہ آپ جب وضو بنا کے گھر سے مسجد آ رہے تھے تو فلاں جگہ میں کوئی گندی چیز تھی، وہ گندی چیز آپ کی جوتی کے اندر لگ گئی ہے، اس لیے آپ اتار دیجیے۔ تو نماز کی حالت ہی میں وہ جوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کر کنارے رکھ دیا۔ اب آپ تو امام ہیں اور سارے لوگ مقتدی ہیں جو پیچھے ہیں، تو ان سارے لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ 2 رکعت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا، تو اپنی دونوں جوتی اتار کر کنارے رکھ دیا ہے۔ اب اسی نماز والی حالت ہی میں صحابہ کرام نے اپنی اپنی جوتیوں کو اتار کر اپنے دونوں پیروں کے بیچ میں رکھ لی۔ یہ ہے اطاعت، کوئی پوچھنے کا نہیں، کوئی حکمت نہیں، دیکھا کر دیا۔ یہ مثال تھی ان لوگوں کی۔ سلام پھرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ تم لوگوں نے کیوں جوتی اتارا؟ کہا ہم نے آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا اس لیے اتار دی۔ کہا ارے ہم تو ہماری جوتی میں گندگی لگ گئی تھی، جبرائیل نے آ کر خبر دیا کہ اتار کے پھینکیے نہیں تو نماز میں خلل ہوگا، اس لیے میں نے اتار دیا تھا، تم لوگوں کی ہر ایک کی جوتی میں تو گندگی نہیں لگی تھی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تو یہی حکم ہوا ہے، آپ کو جیسا دیکھیں گے ویسے کریں گے، آپ کو جیسا دیکھیں گے ویسے کریں گے۔ اور ابھی سیرت النبی کی جو کتابیں ہیں، احادیث نبویہ کا جو مجموعہ ہے، اس مجموعے کو آپ دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عکس ہے، عکس وہ پورا آپ کو نظر آئے گا۔ داڑھی کیسی تھی، بال کیسا رکھتے تھے، لباس کیسا پہنتے تھے، کس طرح سے وہ اپنے گھر کے اندر رہتے تھے، بال بچوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، بیوی کے ساتھ سلوک کیا تھا، دوست احباب کے ساتھ سلوک کیا تھا، اپنے گھر کے اندر معمولات کیا تھے، اللہ کے گھر کے اندر ان کی عبادتیں کیا تھی، یہ ساری چیزیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ لیکن اطاعت رسول سے زیادہ منمانی والی زندگی کے ساتھ ہم نے سمجھوتا کر لیا ہے۔ چنانچہ صورتحال یہ ہے کہ من کر رہا ہے تو داڑھی رکھ رہے ہیں، نہیں تو کٹا کٹا کے صفا چٹ ہو جا رہے ہیں۔ تو یہ